बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। अब की बार इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान जो दूरियां क्या ख़त्म हो पाएंगी या फिर नहीं, या फिर मुतालबात के मज़ीद टोकरे पाकिस्तान के ऊपर लाद दिए जाएंगे कि इनका बोझ उठाया जाए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे कि क्या मुलाकातें रहीं, क्या मज़ीद मुलाकातें हो सकती हैं और उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। इसके साथ साथ कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। ऐसे क्या तब्दीलियां इस ऑर्डिनेंस के अंदर की गई हैं कि अपोजिशन इसे अदलिया पर हमले और इसके साथ साथ काला कानून के मुतरादिफ करार दे रही है। असल में ख़तरा इस ऑर्डिनेंस के साथ किसको है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सियासत की जब बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, बलूचिस्तान के सियासी बहरान का क्या कोई हल निकलेगा या फिर नहीं, और खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, खबरें तो बहुत सारी हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान कब ख़त्म होंगी, ये खबर पहले मुझे कभी भी नहीं ख़त्म, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका वक्त गुजर गया, अमेरिका ने वो कीमती वक्त खो दिया। अमेरिका जो कुछ चाहता है पाकिस्तान से वो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान जो कुछ अमेरिका से चाहता है वो अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका भारत का, अमेरिका का चैलेंज क्या है? चाइना के ख़िलाफ़ उनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ जिसे उर्दू में कहते हैं, काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ है तस्वीराती हलीफ, कोई तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे किसी दिन इसका, कोई सादा सा, तो वो नहीं मान सकता। फिर ये है कि गांव का एक छोटा सा काश्तकार है, उसके कुएं पे, उसकी ज़मीन पे जागीरदार ने कब्ज़ा कर लिया। 18 दिन कब्जा रहा, एक दिन जूते मार के उसने निकाल दिया। तो अब खिफ़त ख़त्म होते होते ही होगी ना। ताल्लुकात में अगर कुछ बेहतरी आएगी तो कुछ वक्त के बाद आएगी। आज तो जितनी गुफ्तगू हुई रस्मी हुई, और दर हकीकत उसके वो मानी ही नहीं थे जो उसने कहा। मसलन उसने कहा कि हर इमरान खान से फ़ोन पे बात क्यों नहीं हुई, कि दुनिया का हर मुल्क उनसे बात करना चाहता है। फिर कहा तकरीबन हर मुल्क, फिर कहा नहीं तकरीबन हर मुल्क नहीं, बहुत से मुल्क बात करना चाहते हैं। ये कोई डिप्लोमेट, सीजन डिप्लोमेट इस तरह बात करता है। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान की इंसल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट दौरा था मगर किसी अहम शख्सियत को नहीं भेजा। वेंडी शर्मन पे भी नहीं, वो तो ज़ाहिर है डायरेक्टर जनरल अमेरिका जो डेस्क का जो उसका कोल्ड शोल्डर किया ना, उन्होंने भी किया, हमने भी किया। उसने जो इंडिया में कह दिया कि जी महदूद ताल्लुकात चाहते हैं, तो जब महदूद है तो महदूद ही सही। ओ भाई, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने इनखला में बड़ी मदद की, पाकिस्तान ने भी कहा कि अमरीकियों ने वो जो है वैक्सीन फराम की। मतलब 2 आदमियों झगड़ा जायदाद का है, मेरे प्लाट पर कब्जा किया हुआ। वो कह रहे भाई चाय बड़ी अच्छी पिलाई, इसने बिस्कुट बड़े अच्छे खिलाए। वो कह रहा जी बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने खुद चल कर मेरे घर पर तशरीफ लाया। तो असल इश्यू पे बात नहीं हुई। बात किस चीज़ पे हुई? सिर्फ अफगानिस्तान पे, ठीक है। और फॉरेन ऑफिस ने तजवीज़ लिख के भेजी, लिख के वज़ीर आज़म को कि मिल लें, इमरान खान साहब मिल लें। अच्छा, फॉरेन ऑफिस ने लिख के भेजा। फिर उसने क्या कहा? मैं नहीं मिलता। इशारा बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं हारून साहब। खान साहब ऐसे ही इशारा करते हैं। वो नहीं करता, मैं तो करता हूँ ना। उसने कहा नहीं, कहा जाता है कि ही टॉक टू अपना मोईद यूसुफ एंड फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब। मुलाकात किससे आम थी? मोईद यूसुफ से मशवरे की तो अहमियत है। तो फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर ने तो वही कहना था जो इमरान खान सुनना चाहता है। मोईद यूसुफ तो वो बात भी कह सकता है जो वज़ीर आज़म न सुनना चाहता हो। आपने उसको मतलब मोईद यूसुफ के साथ मुलाकात ज़्यादा अहम है कुरैशी साहब से? जाहिर है, मोईद यूसुफ तो इंटरनेशनल मामलात को समझता है। तो वो भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं। तो उससे क्या होता है वज़ीर ख़ारजा? अगर मैं बावर्ची बन जाऊँ तो मैं जाकर शेफ का मुकाबला करने लगूंगा। जो मुल्तान की सियासत, आदमी के सर में 3 दिमाग नहीं होते। मुल्तान की सियासत भी करनी है, पार्टी की सियासत भी करनी है, अपने MP को भी नाहल कराना है, इंडिपेंडेंट को जो जिसने उसे हरा दिया था, और वज़ारत ख़ारजा भी चलानी है। वो है ही नहीं, वो मटीरियल ही नहीं है वज़ीर ख़ारजा का, ठीक है ना। यही तो खान साहब के कमालात हैं। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म वज़ीर आला हो जाता है, वो अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी वज़ीर आज़म, तो न्याज़ी उसका तखल्लुस है। और जनाब अली चौहान वज़ीर इत्तलात हो जाता है, डॉक्टर फिरदौस। वैसे चौहान साहब से खबरें वापस ले लिया उन्होंने ओहदा? वो ले लिया, उससे क्या होता? फिर दे देंगे आपका मतलब? उससे क्या होता? अरे बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। वेंडी शर्मन पे उससे होता क्या? वापस ले, उसको हटा दिया। जी हटा दिया। आपको बताया नहीं था? हमारी बात पे तो आपको कोई घर की मुर्गी दाल बराबर है। आपको बताया था ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है।
کیونکہ وہ مٹیریل نہیں ہے. بھائی خان صاحب تو اس آدمی کو بناتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے. وہ سندھ کے گورنر کا کیا نام ہے؟ لگتا ہے عمران اسماعیل. وہ پختونخوا کا گورنر کون ہے؟ ہارون صاحب آپ پوسٹ مارٹم نہ کیا کریں. وہ اور میں کیا کروں؟ میں تنخواہ اسی کی لیتا ہوں, پوسٹ مارٹم غور و فکر کی, اچھا سوچ بچار کی. پاکستان کا کبھی خان صاحب بھی یہ مانتے تھے کہ بھئی یہ صحیح مشورہ دیتا ہے, اور بھی بہت سے لوگ اب دیگر مشیران ان کے ارد گرد ہیں. ہارون صاحب اور مجھے کیا اس کا مشیر بننے کی ضرورت ہے؟ اخبار نویس جو ہے وہ بادشاہ کے بھی برابر ہوتا ہے, کلرک کے بھی برابر ہوتا ہے. پاکستان کا موقف کیا ہے ہارون صاحب اب وینڈی شرمن کے اس دورے پہ اور جو اسٹیٹمنٹ ہے؟ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی افغانستان کو وہ ان کو سفارتی طور پہ چاہے نہ تسلیم کرو, وہاں مطلب یہ ہے کہ تمہارے مستقل مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھو, وہاں بھوک ہے, یہ ہے, اسٹیبلٹی آئے گی تو بہتری ہوگی نا. پاکستان فی الجملہ جو یہ الفاظ شاید نہ استعمال کیے ہوں, یہ کہتا ہے بھائی انڈیا کی نظر سے نہ دیکھو. بنیے کو ملا اقتدار 1400 سال کے بعد, 1400 سال نہیں 1000 سال کے بعد اقتدار ملا ہے. اور وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے, بھوکے جٹ پیالہ لبا پانی پی پی اپھرے. ایک بھوکے کو پیالہ مل گیا, وہ پانی پی پی کے پاگل ہو گیا. اور وہ تو دیکھ رہے تھے خواب سینٹرل ایشیا تک رسائی کا, تاجکستان میں اڈا لے لیا. جی تاجکستان میں اڈا مودی صاحب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کس پہ حملہ کرنا ہے تاجکستان سے؟ مطلب دماغ خراب ہے نا. وہ گاندھی نے اور نہرو نے ان کا دماغ خراب کیا نا. گریٹ انڈیا, مادر انڈیا. انڈیا تو کبھی متحد تھا ہی نہیں, اس کو تو مسلمانوں نے متحد کیا, پھر انگریزوں نے متحد رکھا. ٹھیک ہے, انڈیا میں تو راجواڑے 3000 سال پہلے ہیں. وہ میرے چچا کے, ماموں کے, تایا کے, پھوپھا کے پڑوسی جو تھے وہ ہمارے بڑے ایک عظیم جنرل تھے. وہ 3000 سال پہلے, ایران 2000 سال پہلے سپر پاور تھا. ٹھیک ہے, روم 1400 سال پہلے سپر پاور تھا. ایران 1400 سال پہلے تک سپر پاور رہا, 2000 سال پہلے بن گیا تھا. نوشیروان عدل کے زمانے میں سپر پاور ہو چکا تھا. ایک آدمی تھا وہ نوشیروان کے زمانے میں تھا, اور اس کی حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی تھی, پر کبھی آپ کو بتاؤں گا. 200 سال وزن درا. ٹھیک ہے, اچھا ہاں. وہ کہتا تھا, اس نے کہا, خالد بن ولید نے کہا تم نے زندگی میں جناب خالد بن ولید کون سی زندگی میں عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا میں نے یہ عجیب چیز دیکھی کہ ایک عورت نے یہاں سے وہاں تک سفر کیا اور اسے کسی کا ڈر نہیں تھا. تو وہ اس پہ وہ مسکرائے کہ بھئی ہم نے تو یہ کر دکھایا ہے. نوشیروان عدل نے جو کچھ ایک محدود علاقے میں کیا تھا, ہم نے تو آدھی دنیا میں کر دیا. صحیح ہے. پاکستان نے بھی ہارون صاحب اپنی سطح پہ بڑا کام کیا, مگر واشنگٹن کے سفارت خانے کو ڈانٹ کیوں پڑی ہے, یہ بھی تو ذرا بریک کریں نا. واشنگٹن کے سفارت خانے کو اس لیے ڈانٹ پڑی ہے کہ ساری ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے, سب ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, کسی میں دم خامی نہیں ہے. یہاں اب میں اس کو مثال دیتا ہوں, یہاں کوئی محمد علی جناح جیسا لیڈر ہوتا ہے تو ملتا جلتا, ویسا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ ایکسیپشن کے طور پہ بڑے آدمی پیدا کرتا ہے. حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. یہ شیکسپیئر کے بارے میں کہا تھا. کبھی کبھی کوئی شیکسپیئر پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی قائد اعظم پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی غالب پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی دستوسکی پیدا ہوتا ہے. ادب کی دنیا میں, سیاست میں, بزنس میں روز نہیں بڑے لوگ پیدا ہوتے. وہ ہوتا پاکستان کے سامنے تو اپرچونٹیز کی ایک قطار در قطار اپرچونٹیز ہیں. افغانستان میں انڈیا ذلیل و خوار ہوا, وسط ایشیا کے لیے راستہ ہے. امریکہ کا مسئلہ کیا ہے؟ چین کے لیے اس کو تصویراتی حلیف چاہیے. آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں جس کے بارے میں 99% مجھے یقین ہے کہ اس کی تصدیق ہوگی. 100% تو اس لیے کہ بھئی یہ سورسز نے مجھے بتایا ہے, اور بیرون ملک سورسز نے بتایا. ایسی کیا خبر ہے؟ ایسی کیا خبر ہے؟ پہلے کبھی میں نے آپ کو کبھی کوئی بڑی خبر نہیں دی. آپ ہمیشہ بڑی خبر دیتے ہیں, مگر بیرون ملک سے کون سی آپ کے پاس خبر آئی ہے؟ بیرون ملک بھی رابطے ہیں کہ اخبار نویسوں کے کیا رابطے نہیں ہوتے؟ ہمارے اخبار نویس باہر جا کے شامل نہیں ہوئے. تجسس بڑھا رہے ہیں آپ. امریکہ چاہتا ہے انڈیا سے, اس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں, نارتھ ویسٹ انڈیا کہا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا, اور لداخ کے سوا اڈے بنانے کی اجازت دی جائے. پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں فضائی ایکسس دی جائے,
اور دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان پہ میزائل نہیں برسانے، طالبان سے تو صلح کرنی فائنلی، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں. ویتنام سے کی تھی نا، ویتنام سے نکلے تھے تو صلح ہی کرنی پڑتی ہے نا آخر میں. تو میزائل کس پہ؟ القاعدہ، داعش، ٹی ٹی پی. اور اس امکان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی اگر ساری شرطیں مان لیں، وہ شرطیں سخت ہوگی تو یہ اجازت دے دی جائے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ابھی برف نہیں پگھلی ہے. خان صاحب نے کہا کوئی ملاقات نہیں. باجوہ صاحب سے ہوگی ان کی ملاقات جانے سے پہلے. باجوہ صاحب سے ہوگی؟ ہاں باجوہ صاحب سے، یعنی عسکری قیادت سے ہوگی پھر ملاقات. کچھ اہم معاملات آئیں گے زیر غور. اہم معاملات تو آپ کو بتا دیا. معاملات کیا دیکھیے، وہ کہتے ہیں چین کے ساتھ تعلقات محدود کریں. پاکستان کر سکتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں تو انویسٹمنٹ ہی اب چین کی ہو رہی ہے. ایمپیکٹ تو سلو ہوا ہے اور پروسیس سلو ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں امریکہ کی کتنی لابیز ہیں. نجم سیٹھی اینڈ کمپنی دھمکیاں اخبار میں دھمکیاں دیتے ہیں. وہ امریکہ دو گا، امریکہ دو گا. امریکہ اللہ تعالیٰ ہے. امریکہ جوتے کھا کے نکلا ہے افغانستان سے. امریکہ پسپا ہے. وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا جس زمانے میں ہٹلر فتوحات حاصل کر رہا تھا، یہ جھوٹی خبریں، جھوٹے اخبار بھی، جعلی اخبار بھی چھاپتے تھے. قدم جرمن کا بڑھتا ہے، فتح انگلش کی ہوتی ہے. وہ بھائی اب چین ہے. دیکھیے نا، اس نے کہا، ایران کے بادشاہ نے پوچھا اپنا اس سے، ہمایوں نے پوچھا تمہارا بادشاہ بڑا ہے؟ ہمایوں کون تھا؟ ہمایوں بادشاہ کس کا بیٹا تھا؟ ہارون صاحب معذرت، بابر کا. اس نے پوچھا تمہارا بادشاہ بڑا ہے یہ یا میں بڑا ہوں؟ اس نے کہا آپ بدر ہیں، وہ ہلال ہے. آپ کا کیا مقابلہ؟ وہ گیا، اس نے، وہ ایرانی بادشاہ نے کہا تو ہمارا شاعر ہے، اچھا درباری شاعر ہو گئے، تو اس کو بدر کہا، مجھے ہلال کہا. اس نے کہا بدر گھٹتا ہے، ہلال بڑھتا ہے. شاعر تو آپ کو پتہ ہے نا. وہ تعریفوں کے پل پھر باندھ دیتے تو ہیں. وہ پاکستان کے مفادات چین سے وابستہ ہیں. اشروں تک پاکستان کے تعلقات یہ تھے کہ پاکستانی صدر کی آپ نے تصویر دیکھی، یوں کہا کہ جانسن کی گال تھپ تھپا رہا ہے. پاکستان کا صدر امریکی صدر کے گال تھپ تھپا ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آتے تھے. کیا مطلب عارف الوی صاحب کی اہمیت کم سمجھ رہے ہیں آپ؟ عارف الوی صاحب کی اہمیت کم سمجھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، یہ کیا سوال کیا ہے. اس میں ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ کو 1000 روپے انعام دوں گا نقد. عارف الوی بیچارہ کیا ڈینٹسٹ صدر ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان. ڈینٹسٹ جس نے کہا کہ ساری دنیا کو عمران خان کی بیعت کر لینی چاہیے. عمران خان جسے نہ پولیٹکس کا کوئی پتہ نہ اکانومی کا پتہ ہے، جو اس لیے حکومت کر رہا ہے. عمران خان جس گلی میں رہتا ہے اس میں گندگی کم نہیں ہے، لیکن جس گلی میں زرداری اور نواز شریف رہتے ہیں اس میں اتنا تعفن ہے کہ اس سے گزرا ہی نہیں جا سکتا. عمران خان بائی ڈیفالٹ حکمران ہے. وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں نواز شریف کے، یہ سیدھے بجٹ میں سے ہی پیسے نکال لیتے ہیں. زرداری 70,000 بوریاں چوہے کھا گئے، تھر والوں کو پانی نہیں دیتے. تو عمران خان تو بیچارہ بائی ڈیفالٹ حکمران ہے. ایک دفعہ جینون بھی بن سکتا ہے، پھر وہ نسخہ آخر میں پوچھے گا بتاؤں گا. چلے میں لکھ لیتی ہوں، نسخہ پوچھنا بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ میزائل برسائے جائیں گے القاعدہ پہ، داعش پہ. ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ آپشن رکھے جاتے ہیں، ناٹ نیسیسریلی. ٹھیک ہے، لیکن ناٹ نیسیسریلی. لیکن ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا تھا ایک گھر کے اوپر کہ یہاں پر انہیں القاعدہ اور داعش کے حوالے سے کچھ خبریں موصول ہوئی تھیں، مگر عام لوگ مرے، جس کے بعد امریکہ نے وہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ وہ غلط اسسمنٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا موضوع. ٹھیک ہے چلیے، افغانستان کے اندر جو کرنٹ اور بے رحم ہوتے ہیں نا یہ لوگ، بے رحم بہت ہوتے ہیں کہ دل پتھر کے ہوتے ہیں. انہیں جان کی قیمت اور اس اندازہ نہیں ہوتا. افغانستان کے اندازہ نہیں، احساس نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، شرم نہیں ہوتی، حیا نہیں ہوتی. سیاست میں ان چیزوں کا کوئی کام نہیں. افغانستان کے اندر جو بلاسٹ ہوا ہے ہارون صاحب، اس نے کئی چیزوں کے اوپر کوشچن مارک لگا دیا ہے. طالبان کی گورنمنٹ کے اوپر، ان کی سیکیورٹی کے اوپر، اور ملک ان کے قابو میں نہیں ہے. دیگر دنیا عالمی کو وہ تو قابو، دیکھیں نا، وہ کل آئے ہیں، ان کے پاس کوئی فوج ہی نہیں ہے، فوج بھاگ گئی. پولیس والوں کا حال آپ کو بتایا تھا کہ ہر گاڑی کو روک لیتے تھے بڑی کو کہ یہ سرکاری گاڑی ہے. ہاں جی، تم کیوں چلا رہے ہو بھائی اپنا قمیض شلوار پہن کے؟ ہاں جی، سرکاری گاڑی ہے تو دو طالبان کو واپس کرو.
تو ابھی نہ پولیس ہے ان کے پاس، نہ فوج ہے، نہ کوئی ان کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں. ٹرینڈ لوگ ملک سے بھاگ گئے، حکمران طبقہ تو بھاگ گیا. وہ تو بیٹھ کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں باہر، جو بھاگ گئے. سینکشن پاکستان پہ پابندیاں لگاؤ. طالبان تو یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے کام. انہوں نے جب وہ امریکہ سے لڑ رہے تھے انہوں نے اس وقت مساجد میں دھماکے نہیں کیے. یہ شیعہ مسجد تھی، اس میں دھماکہ کون کر سکتا ہے؟ اس میں القاعدہ کر سکتی ہے، اس میں داعش کر سکتی ہے. اور ان دونوں میں پینیٹریشن بہت آسان ہے. موسٹ پروبیبلی یہ انڈیا ہے، موسٹ پروبیبلی، باقی تو تحقیقات ہوگی. امریکہ کو اگر پتہ بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا، برطانیہ کو پتہ بھی ہوگا تو نہیں بتائے گا. اس کی وجہ کیا؟ انڈیا کے وہ ان قریبی کے ہیں، ہمدرد ہیں، حامی ہیں. وہ راہ کا ایجنٹ جو لندن میں بیٹھا ہوا یہاں قتل عام کرا رہا تھا تو وہ اس کو روکتے تھے؟ اگر وہ اس کو روکنا چاہتے ایک کانسٹیبل بھیجنا تھا اس کے پاس. ابھی بھی پناہ میں ہے وہ تو ان کے، ابھی بھی پناہ میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایران کے ساتھ پھر تعلقات بڑے خراب نہیں ہو رہے ہیں افغانستان کو لے کر؟ ایران از انڈرسٹینڈڈ ویری پنشیر والا معاملہ بھی تو ایسے ہی تھا. نو ایران از انڈرسٹینڈ. کوئی ایسی بات نہیں. نیا انیشیٹو لانچ کیا ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں افغانستان میں امن ہوگا. پاکستان جانتا ہے، چین جانتا ہے، ایران جانتا ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جانتی ہے، روس جانتا ہے کہ وہاں امن ہوگا تو ہمارے ہاں بھی امن ہوگا، ورنہ وہاں امن نہیں ہوگا تو ان سارے علاقوں میں گڑبڑ ہوگی. ایرانی بالکل یہ حماقت نہیں کریں. ایرانی لیڈرشپ کافی میچور ہے، تجربہ کار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ بات چیت کریں گے اپنے حامیوں کو بچانے کے لیے جن کے لیے ان کا سافٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب نیب کی طرف جاؤں گی مگر ایک آخری سوال، وینڈی شرمن صاحبہ کے اس دورے سے پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ تو ساری امیدیں ہی ختم کر رہے ہیں. امیدیں کہ آپ کس چیز کی امیدیں ہیں؟ امیدیں ان سے کس بات کی؟ ساڑھے معاملہ لگتے ہیں امیدیں. کیا امید ہے؟ وہ ان کی پریورٹی انڈیا ہے. وہ وقت جب گزر جائے گا ایک دن انہیں احساس ہو گیا. 2009 میں جنرل کیانی نے کہا کہ واپس چلے جائیں، اس میں بہتری ہے، فوج بن نہیں سکتی، قبائلی معاشرہ ہے. قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں جدید معاشرے میں بنتا ہے. یہاں کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں. یہ نہیں مجھے پتا انہوں نے کبھی یہ کہا یا نہیں کہا. بہرحال ہم تو لکھتے رہے کہ یہاں تو کبھی کسی کو کچھ ملا ہی نہیں. ہسٹورین کہتے ہیں نا، ٹائم بھی کہتا ہے نا کہ عراق میں اور افغانستان سے کسی کو کیا ملنا ہے؟ خراسانی سے کہتے تھے اس کو کیا ملنا ہے. اس کو خراسان ویسے بڑا تھا، اس میں کچھ ایرانی علاقہ بھی تھا، پاکستان کا کچھ علاقہ بھی شامل تھا. تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. جو طاقت کا غرور ہوتا ہے نا، وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے تھے گاندھی جی، کیسے مسکین بنے پھرتے تھے. کسی نے کہا یہ ہے پاکستان ہندوستان اور افغانستان کی سرحد. انہوں نے کہا ہندوستان بامیان تک ہے. طاقت کے نشے سے بڑا کوئی نشہ نہیں. طاقت کے نشے اور غرور کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے عمران خان صاحب کو بھی اپنی طاقت اور اقتدار کا نشہ اور غرور ہے، اور یہ جو قانون لے کے آئے ہیں بیسیکلی یہ NRO ہے جو حکومت نے اپنے آپ کو دے دیا. ان میں سے کون ہے جو طاقت کے نشے میں اندھا نہیں ہے؟ وہ ان سے پوچھا، کچھ لوگ اول جلول حرکتیں کر رہے، گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا تو بھنگ پی رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی لینے کے لیے گیا ہے. بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، شہباز شریف کس لہجے میں؟ کیا مطلب ہے ہارون صاحب؟ وہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں ہم چار صوبوں میں حکومت بنائیں گے. بلاول ایک منٹ اس کو ٹاک شو نہ بنائیں. ہم بڑی آرام دہ گفتگو کر رہے ہیں، آرام سے بات سنیں. بلاول چاروں صوبے میں حکومتیں بنا سکتا ہے. ایک کیمرہ مین کو بلائیں، میرے ساتھ ایک کرسی رکھیں، اس سے پوچھے بلاول 4 صوبے میں حکومتیں بنا سکتا ہے؟ اس دفتر میں کسی کو بنا لو، چوکیدار کو بلا لو. کلیم کیوں نہیں کیوں؟ کلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیم کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا. دعویٰ کر رہے ہیں نا کوئی بنیاد، یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے میں. نہیں مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ مکانہ بات ہے. بچے کو لولی پاپ دیتے ہیں نا، بچے کو کسی نے لولی پاپ دیا ہے. شہباز شریف کا اس کو بھی لولی پاپ ہی دیا، لیکن شہباز شریف کی تو پاسبلٹی ہے. لیکن یو امیجن اٹ کہ مشینی ووٹنگ ہو جاتی. جی مشین کو کبھی کوئی روک نہیں سکا، یاد رکھیں مشین کبھی نہیں رکتی. میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا جب آئے گا مسئلہ. 40 لاکھ ووٹ ہیں ورسیز پاکستانیز کے، اس میں 80% زیادہ عمران خان کا ایک اندازہ ہے. اس میں 5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جائیں تو 40 سیٹیں ایکسٹرا لے لے گا عمران خان. اور وہ ووٹ ہیں شمالی پنجاب کے.
اور وسطی پنجاب کے جہاں نون لیگ جو ہے اس کی میجارٹی، اللہ یہ کہ وہ بلنڈر کر دے، بلنڈر بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ بھی اور یہ داغ تو نہیں دھل سکتا نواز شریف پہ، بھارت نواز ہونے کا داغ تو نہیں دھل سکتا۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک انٹلیکچوئل نے اپنی پارٹی سے کہا تھا جب فضل الرحمان سے سمجھوتا کیا، سب داغ دھل جاتے ہیں، ڈیزل کا داغ نہیں دھلتا۔ جماعت اسلامی تباہ ہو گئی اس الائنس کے بعد، 9% ووٹ جماعت اسلامی کا ملک۔ ٹھیک ہے، چلیے کس کس کو اصل میں خطرہ ہے اور تبدیلیاں اس آرڈیننس کے اندر کیا ہیں، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ایک بریک لیتے، بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آرڈیننس کی ہم ترمیمی آرڈیننس کی بات کر رہے تھے، تبدیلیاں آخر ہیں کیا جو اپوزیشن اتنا بلبلا رہی ہے، چیخو پکار ہو رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ کالا قانون، کوئی کہتا ہے یہ عدلیہ پہ حملہ کر دیا حکومت نے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے کون کون ہے، جو عمران خان نے دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے کون کون ہے؟ وہ میرے صاحبزادے میرے ساتھ تھے، انہوں نے جنرل کینی سے پوچھا۔ اچھا، ان کا بھائی صاحب پاکستان کے ہر موبائل میں ان لوگوں کے نام موجود ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اخبار نویسی کے لیے آپ کے والد صاحب کافی ہیں، آپ کیوں میرے ساتھ اخبار نویسی پر مار رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ ہاں جی، اتنی معصومیت سے پوچھا۔ ہارون صاحب، کمیٹیاں دائرہ اختیار سے نکل گئیں اور اب اپوزیشن اور وجہ سے بل بلا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بھائی جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جن تبدیلیوں کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ 2/3 اکثریت سے نواز شریف کی جو چاہے کر سکتا تھا، اس نے کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مخالفین کے خلاف چیز ضرورت ہو تو استعمال کیا جا سکے۔ اپنا زرداری صاحب نے کیوں نہیں تبدیلی کی اس سے پہلے، تاکہ ضرورت ہو تو؟ یہ بالکل نہیں کریں گے، کل حکومت میں آ جائیں، آخر ناممکن تو نہیں ہے نا۔ اگر شہباز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے بھائی اور جو بیٹوں کی اور بیٹی کی ضد کو چھوڑ کے، تو سوٹ تو اسے فائنلی یہی کرتا ہے، اور اسی پہ شہباز شریف کی ساری امید قائم ہے، اسی پہ کمر کی تکلیف کے باوجود بھاگے پھرتے ہیں نا۔ تو فرض کیجئے وہ آ جائے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک، جو تبدیلیاں وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ اس نے کہا تھا پشاور، کوئٹہ، لاڑکانہ، کراچی کی سڑکوں پہ لاہور میں گھسیٹوں گا، پھر معافی مانگی تھی۔ ایسے بہانے سیاست دانوں کو تو کیا کہنا کہ جو بہانے ان کو ایسے تراشنے آتے ہیں کہ نالائق طالب علم، خیر نالائق طالب علم تو نہیں، یہ تو لائق طالب علم ہوتے ہیں چیٹنگ میں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دشمنی کی فضا ہے، مخالفت برا، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بات حکومت کی نہیں مانتا۔ جب یہاں مخالفت ہو جاتی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہ دشمنی کی شکل اختیار۔ اور وزراء کیا کہتے ہیں؟ ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو کیسے آگ لگائی جا سکتی ہے؟ الیکشن کون کرائے گا؟ الیکشن سخت ہے، الیکشن جو چوہان صاحب کرائیں گے۔ چھوڑ گیا تو پھر آ جائے گا، پھر چلا جائے گا۔ وہ یہ کیا ریلو کٹے آتے جاتے رہتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ وہ بھائی دیکھو نا، مخالفت برائے مخالفت۔ آپ مجھے بتائیں 4 الیکشن ہو گئے انڈیا میں، 2004، 2008، 2009 میں ہو گئے، 13 میں ہو گیا، 18 میں ہو گیا، بلدیاتی الیکشن۔ انڈیا میں آپ کو پتا ہر وقت الیکشن ہی ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت۔ اتنا بڑا تو ہے، مرکزی الیکشن، اتنی ریاستیں ان کے الیکشن، اتنے بے پناہ بلدیاتی الیکشن۔ کوئی ایک شکایت آپ نے کبھی سنی کہ مشین نے گڑبڑ کر دیا؟ ایک وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں گے، یہ ٹیلی تو کر کے دیکھیں۔ اب انہوں نے یہ فیچر اس میں انٹروڈیوس کیا، آپ کو پتا نئے نئے مشینوں میں فیچر آتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی امپروو ہوتی رہتی ہے۔ 17 لاکھ ووٹ ٹیلی کیے گئے، ایک ووٹ میں گڑبڑ نہیں تھی۔ مشین کیسے گڑبڑ کر سکتی ہے؟ گڑبڑ تو کرتا ہے آدمی، اور مشین پہ نگراں کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن۔ اور الیکشن کمیشن عمران خان کا حامی تو نہیں ہے، نہ ڈسکا میں انہوں نے اس کی بات مانی، نہ کوئی اور مانی۔ ویسے تو وزرائے کرام نے بھی جو زبان استعمال کی
تو شریفانہ زبان تو نہیں. آپ بتا رہے تھے کہ ٹائم ڈیوریشن کا حساب کتاب بھی ہے ووٹنگ کے حوالے سے. وہ 1 منٹ میں 3 آدمی ووٹ ڈال سکتے ہیں, اس سے زیادہ ڈال ہی نہیں سکتے, تو دھاندلی کی طرح. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں تو یہ فیچر اب انٹروڈیوس ہوا ہے, پرچی نکلتی ہے اس کے ساتھ اگر نکالنا چاہیں, اگر کوئی کہے گڑبڑ ہے وہ کہے پرچی نکالو بھائی بٹن دباؤ. یہاں تو آلریڈی اس میں ہے, اس لیے کہ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 30 سال پہلے ایک انگریزی اخبار نکلا پاکستان سے, تو وی ور اسٹنڈ ٹو ڈسکورڈ کہ اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکی اخبارات سے بہتر ہے, کیونکہ نئی جو آئی تھی تو وہ تو ابھی انہیں تو اڈاپٹ کرنے کے لیے پرانے مشینری پھینکنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے نا, سرمایہ چاہیے ہوتا ہے نا, تو وہ سسٹم اس میں موجود ہے. رونا کیا ہے؟ رونا ہے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ. وہ اس میں تو فخر کر سکتے ہیں جیسا بھی ہے, اور نواز شریف پہ کس بات پہ فخر کریں؟ کس بات؟ شہباز شریف پہ کس بات پہ فخر کریں؟ زرداری پہ کس بات پہ فخر کریں کہ 35% پہلے 10 ارب کا منصوبہ ہوتا ہے تو اس کا تھا 35% اور شامل کرو اس میں. کس بات پہ فخر ہے؟ عمران خان تو دیکھو نا, برطانوی اشرافیہ میں اس کی پینیٹریشن ایسی ہے, ابھی کرکٹ میں بات کرتے ہیں کہ برطانوی اشرافیہ بلبلا اٹھی جب انہوں نے کرکٹ میچ منسوخ کیا, ان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو جانا پڑا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہو گیا. عمران خان کی پینیٹریشن ہے برطانوی اشرافیہ میں. چلیے آپ نے باہر کے ووٹ کی بات چھیڑ دی ہے. آفٹر لانگ ٹائم سب کانٹیننٹ کے کسی آدمی کی برطانوی اشرافیہ میں پینیٹریشن ہے. کرکٹ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ای وی ایم سے ریلیٹڈ چلیے آپ نے بات کر دی ہے, اور یہ خطرہ ہے اپوزیشن کو. تبدیلی میں آپ کو بتا دوں, آپ نے پوچھا ہے, یہ ہے تو آموختہ ہی, یہ تو ہر ٹی وی سے ہر پروگرام میں نشر ہو چکا ہے, خبروں میں ہو چکا ہے. ایک تو اس کے اختیارات کم کر دیے چیئرمین کے, وہ انکوائری کر آرڈر وہ کرتا تھا, وہ اپنا گرفتاری کا وہ کرتا تھا, ریفرنس وہ دائر کرتا تھا, اب پروسیکیوٹر جنرل کرے گا. ٹھیک ہے, ضمانت پہلے صرف ہائی کورٹ لے سکتی تھی, اب ٹرائل کورٹ بھی لے سکے گی. ٹھیک ہے جی, اور کیا ہیں. اور ہارون صاحب انہوں نے وفاقی اور صوبائی کیبنٹ جو ہے کمیٹیاں ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں, اچھا سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی تب ہو سکے گی جب اس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مالی فائدہ اٹھایا, ان کو کور دے دیا, کاروباری طبقات کو تحفظ دے دیا, تحفظ دے دیا. بہت سے ایک شک ایسی ہے جس پہ اپوزیشن کا بل بلانے کا جواز ہے, وہ کیا کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہوگا. ویسے ہوتا نہیں ہے یہ حکم نافذ, اگر یہ ہو جائے کون کون گیا تو اپنے یہ شیر شاہ سوری صاحب کا کیا بنے گا؟ شہباز شریف کا کریں انہیں. اچھا شہباز شریف کہنے میں کیا ندرت ہے بھائی, آپ اس چیز کو کوئی آرٹ نہیں ہوتی. اور وہ جو ہے اپنا وہ فقر اعظم ٹائن بھی, کیا مطلب آصف علی زرداری, اس کا کیا بنے گا جو کہتا ہے میں ہوا میں اڑتا ہوں. میں عقاب کی طرح ایک دفعہ جنرل کیانی کو فون کیا تو 120 منٹ گفتگو کی, تو میں نے پوچھا کہا کیا, کہہ لے کچھ بھی نہیں. دا اونلی تھنگ ہی سیٹ جو میں سمجھ سکا کہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. انہی دنوں اس کو فون کیا تھا نا اوباما کو, تو واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپی تھی کہ بے معنی گفتگو کرتا رہا اور ربط نہیں تھا گفتگو میں. انہیں فضل الرحمان گئے تو اٹھنے نہیں دیا, گارڈ سے گفتگو شروع کر دیتے تھے. ہاں جی, تو فوجی ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو وہ کیا مرض ہے جو دوہری شخصیت کا, کیا اس کو کہتے ہیں. پھر وہ دبئی لے گئے, پھر ایک پراپرٹی ٹائکون اس کے شیزوفرینیا غالباً ہوتا ہے. نہیں شیزوفرینیا تو اور چیز ہے, بالکل اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ اپنا پاؤں دبا رہا تھا اس کے اور ساتھ بڑبڑا رہا تھا, یہ مر گیا تو میں ہی مر گیا نا. ہاں جی, چلیے ایک اعتراض ہارون صاحب یہ بھی ہے کہ نئے چیئرمین نیب ڈھونڈنے میں کیا ایسی قباحت تھی, کئی نام سامنے بھی آئے تھے, آخر انہی کو جاوید اقبال کو ہی کیوں توسیع دے دی گئی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ کوئی سوال ہی نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو. اس کا تو کوئی پیچیدگی اس میں ہے ہی نہیں, ہر کوئی اپنی مرضی کے آدمی لگانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ای وی ایم سے ریلیٹڈ مجھے بتایا ہارون صاحب, یہ کیوں کہتے ہیں بعض لوگ عمران خان صاحب کی بھی ساتھ لپیٹ دی جائے گی. آپ نے چھڑی تھی نا بات ای وی ایم کی, تو میں نے بھی سوال کر دیا, جواب دیں. اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. بات یہ ہے کہ ہر ملک کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حکومت میں عمران خان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اپوزیشن.
बस इतने बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगला इसके बावजूद भी चलिए अगला सवाल अगले सवाल पे जा रही हूँ हारून साहब। आरिफ अलवी साहब जो हैं, वज़ीर आज़म ने इस ऑर्डिनेंस के अंदर अपने आप को एक साइड पे करके ये आरिफ अलवी साहब को ये टास्क दे दिया और उन्हीं के साथ वो चल रहे हैं। अपोजिशन का एतराज ये है कि सदर साहब कैसे कर सकते हैं, वकला बार कह रही है कि जी अदलिया के हवाले से ये तौहीर अब वकीलों का तो छोड़े ना, वकीलों का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं, कानून साजी से हर चीज में टांग अड़ाते हैं, इनको तो छोड़े। मैं वकीलों के मामले पे जो कुछ कह चुका उसमें कोई इजाफा नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट में तो जाएगा ही, पार्लियामेंट में तो फाइनली जाना ही है। सदर साहब को इसलिए दिया है कि इमरान खान साहब का एक नफसियाती प्रॉब्लम है, वो बात वो दोस्तों से नहीं कर सकते बात औकात तो, अगर इख्तलाफी बात हो। मतलब एक दिन मुझे कहने लगे 10 साल पहले की बात है, मैं किसी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊँगा, मुझे इनकी शक्ल बुरी लगती है। मैंने कहा इसको क्या ताल्लुक है इस बात से? नवाब नसरुल्लाह खान का पैगाम है कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मैंने कहा इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। क्या लगे वो तो ऐसा है तो ऐसा है। मैंने कहा किसने आपको कहा? मतलब मैंने ये लफ्ज़ उस वक्त तो इस्तेमाल नहीं किया था, मेरी मुराद ये थी किस कहा, किसी गधे ने कह दिया उनसे। वो जो है ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एक अखबार में वो इंटरव्यू दे रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, फोरम उस ज़माने में कहते थे उसको। अच्छा। तो बत्ती चली गई तो पसीना है, तो जब बत्ती आई तो वो उठ के जा चुके थे। वो जब एट ईज़ महसूस न करें तो मौसूफ जो एक दफ़ा मियाँ वाली में ट्रैफिक जैम हो गई तो वो गायब हो गए और वो ढूंढा, इतना पैनिक फैल गया कि भाई वो तो मतलब वज़ीर आज़म तो क्या उस वक्त तो भी प्रॉपर अपोजिशन लीडर भी नहीं थे। वो एक कच्चे होटल में एक पुरानी सफ़ पे मौसूफ सोए पड़े थे। वो शहबाज शरीफ से बात नहीं कर सकते, हालांकि शहबाज शरीफ से बात करने के लिए ज़्यादा ज़हानत की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को अच्छे डायलॉग करने वाले नहीं हैं और घबराते बहुत हैं, बहुत जल्द घबरा जाते हैं। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्हें तो अगर आप ये कहें कि फ़िल्म का एग्रीमेंट साइन करना है तो अदाकारों से लेन देन करना है तो ये करवा दें, तो वो तो सदर खैर आप तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी वो तो गुफ्तगू के बड़े शौकीन आदमी हैं। एक तो ड्रामे की सीरीज़ के कुछ अदाकारों से भी कुछ दिन पहले मिले थे। चलिए आपने बात की तो मैंने छेड़ दी। बस कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कभी लिखी जाएंगी, जो आज नहीं, उन पर बात नहीं की। अवाम को इंतज़ार रहेगा। जावेद इकबाल साहब, उनके हक़ में कोई एक मुझे पॉइंट बताएं हारून साहब, जिससे उनके हक़ में तो इतना बड़ा पॉइंट है। क्या है? 550 रुपये की रिकवरी है, मुतहर्रिक हैं, जानदार आदमी हैं और उनके तो रिफ्लेक्सेस हैं। मैं तो उनसे मिला तो हैरान रह गया, 18 साल के लड़के के उनके रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्हें खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक जज के ये शायान शान नहीं है कि वो मुतनाज़ा हो और फिर उस मनसब पे वो बैठा रहे। ठीक है, चौधरी बरादरान कहाँ हैं हारून साहब? उनकी आप कोई खबर नहीं दे रहे, खबरों से आउट है, सिवाय इसके कि उन्होंने 1122 की चौधरी साहब ने बात की है कि एक तारीख साज मनसूबा, इसके अलावा सियासत के अंदर उनकी सरगर्मी ज़्यादा नहीं है। लो जी, अब चौधरी साहब का ये गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, ये बात उन्होंने ठीक कही। 1122 एक जर्नलिस्ट ने जो एक लफ्ज़ भी कभी नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं लिखता, मतलब कभी कभी लिखते भी हैं खैर, तो मतलब उनकी हमदर्दी है गहरी। उनसे पूछा कि परवेज़ इलाही ने कोई कारनामा भी अंजाम दिया है? तो शहबाज शरीफ ने कहा यस। 1122 बड़ा कीमती अदारा, उसने फिगर्स दिए हैं, इतने लोगों की जानें बचाई, इतने लोगों की तदफीन की जिनकी तदफीन करने वाला कोई नहीं था। 1122 जैसा अदारा तो कभी इस मुल्क में बना ही नहीं है। ये उनका प्यारा बच्चा है, इससे उन्हें इतनी मोहब्बत है जितनी मुनन सिलाई के साथ है। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक उन्हें सदमा है बहुत कि जो मैंने एशियाई तरक्याती बैंक से रेलवे का मंसूबा बनाया था, जो दुनिया की 2 बेस्ट कंपनी ने करना था, एक गालबन फ्रांसी थी, एक जर्मन थी। अच्छा। और BOT पे था और उसमें तजारती मरकज़ बनने थे रेलवे स्टेशनों पे, और मतलब उसका 0.25% उसका इंटरेस्ट रेट था, यानी इन्फ्लेशन से भी कम। यानी बनने के बाद वो हुकूमत के दायरे इख्तियार में आ गए थे, आपने इसको बताया था। जाहिर है। तो वो एक उन्हें उसका दूसरा ये है कि 1122 को वो बहुत अजीज़ रखते हैं और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक अजीम अदारा है। उन्होंने आपको पता है उसको धमकी दी थी अपना वज़ीर आला को, उस्मान बुज़दार को, बजट पास नहीं हो सकता अगर 1122 के लिए पैसे एलोकेट हो गए थे। ये आप आज डिस्क्लोज कर रहे हैं? तो आज ही डिस्क्लोज करना, सारी चीज़ें एक दिन ही डिस्क्लोज कर दिया करूँ।
لوگوں کو تھوڑا وقت ملنا چاہیے ہارون صاحب. لیکن ہارون صاحب حیرت کی بات یہ ہے, سب یہ بات کر رہے ہیں کہ چودھری برادران اس وقت شدید سرگرمیاں پورے ملک میں سیاست کو لے کر, ہر پارٹی وہ الیکشن ہونے والا, سب کی سرگرمیاں شدید ہیں. بلاول جو ہے ہوا کے گھوڑے, 4 صوبوں میں حکومت بناؤں گا, وہ لٹ پئی ہے یار. لٹی تو پئی ہوئی ہے ہارون صاحب, قرآن اندازی لاٹریاں نکل رہی ہیں وہاں پہ نوکریوں کے لیے, پورے تھڑے لگائے جا رہے ہیں. وہ سندھ کا پیٹرن ہے, یہ لٹی ہے, وہ سندھ کا پیٹرن ہے. 70,000 بوریاں چوہے کھا جاتے ہیں. وہ تو نوکری ایک سوائے پولیس میں جس میں انہوں نے مداخلت کی تھی, وہ کمیٹیاں بنائی تھیں اور پولیس کی بھرتی جو ہے میرٹ پہ ہونے لگی, وہ تو خاک روب کی نوکری رشوت کے بغیر وہاں ملتی نہیں ہے. اور ڈپٹی اسپیکر کیا ہے, تمہارے ووٹ پہ میں وہ کرتا ہوں, یعنی گندا لفظ ہے, لعنت بھیجیں اس میں. وہ تو پیپلز پارٹی تو سندھ میں جیت سکتی ہی نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد نہ کرے. مردم شماری میں 40 سے 60% سیٹیں کراچی کی بڑھیں گی. اندر یہ ووٹ جو ہیں وہ تھدے کے تھدے ڈال دیتے ہیں ایم کیو ایم کی طرح. ایک زمانے میں جو ایم کیو ایم ہوتی تھی, اب تو بیچاری مسکین لاچار بیوہ قسم کی ایم کیو ایم ہے. اتنے القابات نہ دیں ہارون صاحب, لقب زیبا ہو وہی دیا جاتا ہے. آخر میں شاعری کا طالب علم ہوں, اور آپ کی اطلاع کلیئر تھا, میں نے ایک زمانے میں شاعری بھی کی. چلو سب ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, بیوہ نہ کہیں آپ ایم کیو ایم کو. بیوہ ہی ہے ایم کیو ایم, جب میاں مر گئے تو بیوہ ہی ہے. اچھا یہ موضوع نہیں ہے, آگے چلو موضوع کی طرف جاتی ہوں. لیکن اب موضوع ہے کہ بریک ہے. ہارون صاحب نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے, میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی. جب بریک سے واپس آئیں گے, اچھی خبریں کھیل کے میدان سے, کچھ بری خبریں مہنگائی کے میدان سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, اس پورے تجزیے میں آپ نے بلوچستان کے بارے میں نہیں بتایا. جام کمال صاحب کا کیا بنے گا, کانفیڈنٹ ہیں یا پھر ان کو لگتا ہے کہ 12 لوگوں کا استعفیٰ ان کو گھر پہنچا دے گا؟ آپ نے پوچھا مجھے, آپ نے نہیں بتایا. میں تجزیے میں پوچھے تو میں بتاؤں. دیکھیے اب تک تو خیال یہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں, اب میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہے. جس طرح انہوں نے استعفے منظور کیے اور جس طرح وہ ڈٹ گئے ہیں, ویسے تو وہ سپورٹس مین ہیں چونکہ بیسیکلی, تو چہرے پہ تو ان کے تازگی رہتی ہے, کھیل کود کرنے والے, ورزش کرنے والے آدمی ہیں. لیکن آج ان کی جو باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ ان کا بچنے کا امکان ہے. میں نے اس پہ غور کیا کہ اس کے چہرے پہ آنکھوں میں روشنی کیوں ہے. اگر یہ آدمی چلا گیا, دیکھیں اس پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا بھی نہیں. جب میں پوچھتا ہوں ان کے مخالفین سے, وہ کہتے ہیں یہ بھی کہانیاں آئیں گی. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا. 3 سال ایک آدمی نے حکومت کی ہو, مطلب ثناء اللہ ظاہری چیف منسٹر تھے, تو مجھے ذمہ دار اب لوگوں نے وہاں کہا جو معاملات چلا رہے تھے کہ 1 کروڑ روپے کا تو پانی بیچتا ہے. یہ یعنی حکومت بیچتی ہے, ثناء اللہ ظاہری ذاتی طور پہ نہیں. گوادر میں تو پانی نہیں تھا. سکینڈل تو اگر ہے تو سامنے آ جاتا اب تک. مسئلہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی جو آتا ہے اس کی بغل میں ہوتی 4 فائلیں, کچھ اپوائنٹمنٹس, کوئی ٹرانسفرز, کوئی ٹھیکے, اور 45 منٹ سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں. یہ وہاں کا کلچر ہے بلوچستان کا. وہ کراچی میں پروان چڑھے ہیں, بیرون ملک پڑھے, تعلیم حاصل کی ہے. پھر یہ دیکھیے اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. لسبیلا واز دی فرسٹ اسٹیٹ جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا. اس کا دوسروں کو فالو کرنا پڑا. خان آف کلات جو نہیں کرنا چاہتے تھے, تو فائنلی کچھ طاقت استعمال کرنی پڑی تھی. لوگ چاہتے تھے, خانین نہیں چاہتے تھے. کچھ قبائلی سرداروں نے اکبر بگٹی سمیت حمایت کی تھی. اکبر بگٹی اس وقت بھی سردار تھے, ہی واز ویری ینگ, لیکن سردار وہ تھے, والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو اگر یہ آدمی چلا گیا, عدم استحکام ہوگا. اور اگر اپوزیشن کی مدد سے حکومت بنی, تو وہ کون سی حکومت ہوگی؟ وہ اپوزیشن جب چاہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میرا اندازہ ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کہ آخری وقت میں باپ کے والدین سمجھانے کی کوشش کریں. ہاں, لیکن ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے اکثر بچے میرے ساتھ ہی ہیں.
نہیں وہ دیکھیے یہ بات تو دعوے تو سب کیا کرتے ہو، کرکٹ ٹیم میں کھیلتی ہیں دونوں دعوے کرتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، گانے نہیں چاہ رہے جو ٹیلی ویژن پہ چل رہے کہ پاکستانی جیتیں گے اور کیا کیا کہا سے عجیب و غریب، اور پھر ہار کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کرکٹ میں یہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا اس دفعہ کرکٹ میں؟ جب بڑا سخت مقابلہ ہوگا، پاکستان کی ٹیم نمبر 3 ہے، وہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کتنی عجیب بات ہے، پھر کرکٹ پہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہارون صاحب آخری وقت اور آخری سانسیں تو عوام بھی لے رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، مہنگائی بھی دیکھیں نا، بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے۔ دیکھیے مہنگائی کے معاملے کو ایک دفعہ سمجھ لیں، ایک ہے حکومت کی ناسمجھی کے معاملات، مثلاً غلہ منڈیوں پہ کنٹرول مڈل مین کا پرافٹ کم کیا جائے، میجسٹریٹس مقرر کیے جائیں، سول سروس کو ٹھیک کیا جائے، وہ تو پہلے دن سے نہیں کر سکے، وہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن پٹرول جب $40 سے $83 کا ہو گیا، فی بیرل تک پہنچ گیا، فی بیرل اتنا ہی ہو گیا ہوا ہے، 80 تو پرسوں تھا جی۔ اچھا ڈالر جا رہا ہے افغانستان، اس کو روکنا آسان تو نہیں ہے نا۔ تو وہ فروٹ کے ٹرک میں کسی 300 کریٹ ہیں، اس میں کسی ایک کریٹ میں $10,000 رکھے ہوئے ہیں، $50,000، آسان تو نہیں، پہلے ڈالر وہاں سے آتا تھا۔ اچھا پھر یہ کموڈیٹیز سب مہنگی ہو گئی ہیں، وہ تو دیکھیں نا وزیر اعظم نے پڑھ کے سنا ہے، یعنی 3 گنا کے قریب بڑھ گیا ہے کوکنگ آئل، گندم کو 37% بڑھ گئی ہے، پیٹرول کا آپ کو بتا دیا، باقی کموڈیٹیز بھی بڑھ گئی ہیں۔ آپ جو کچھ بیچتے ہیں اس کی پرائسز نہیں بڑھی ہیں سوائے کپڑے کے، کپڑے سے کچھ آمدن زیادہ ہو جائے گی، پاکستان کی ہوم ٹیکسٹائل اچھی ہے، ایک فیکٹر تو یہ ہے، بنیادی فیکٹر تو یہ ہے۔ فیول کا دیکھیں نا جی، لوگ شور مچا رہے ہیں، لوگ تو مہنگائی پہ بل بلائیں گے، ان کا حق ہے، لیکن حکومت پہلے ہی گردشی کرتا ہے 2500 ارب کا، بجلی کی چوری روک نہیں سکتے، پولیس اس قابل، پولیس کو تو امپروو کیا ہی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کیا، ان سے بڑی امیدیں تھیں انہوں نے بھی نہیں کیا۔ مہنگائی میں یہ ہیں عوامل، باقی یہ ہے کہ وہ کچھ سبسڈی جتنی ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے the time has come، جو تاریخ میں بعد وقت آتے ہیں، راشن کارڈ جاری کرنے چاہیے، اس کے لیے بہت کیئرفلی افسروں کا انتخاب کرنا چاہیے، سوائے فوج کے اور کہیں وہ افسر نہیں ہیں کہ جن کو اکاؤنٹیبلٹی کا ہو، یعنی ہر ٹیم میں ایک فوجی ہو جو رپورٹ بھیجے، کوئی ڈر خوف ہو، جو بالکل غریب ہیں، ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے مدد کر رہے ہیں، یہ قرضے دے رہے ہیں غیر سودی، کسانوں کو اگر غیر سودی قرضے دیں، مجھے اندیشہ اس میں بہت ہے۔ کیا یہ جو مکانوں کے قرضے ہیں، میری معلومات یہ ہیں، آپ وزیر خزانہ صاحب سے پوچھ نہیں سکے، پوچھنا چاہیے تھا، 140 ارب روپے کے قرضے بینکوں والوں نے اپنے رشتہ داروں کو دیے ہیں، یعنی خود لے لیے، خود سے لیے، ٹھیک۔ تو وہ اس میں مانیٹرنگ بڑی سخت کرنی ہوگی، اور وہ خود نہ کریں، وہ خوبت الخدمت اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں قابل اعتماد ان کے ذریعے کریں، اس میں مانیٹرنگ کا سسٹم سخت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر میں بہتری کیسے آ سکتی؟ کپاس کے حوالے سے ایگریکلچر میں تو کپاس میں آ گئی نا جی، ایگریکلچر میں بہتری اس طرح آ سکتی ہے کہ فیلڈ میں لوگ جاتے تھے ایوب خان کے زمانے میں، زرعی یونیورسٹیوں کو اس قابل بنائیں، چینل شروع کریں، اس کو پراپر معلومات دیں، اس کو بتائیں کہ اگر فلاں دن کے بعد، اب مجھے نہیں ذہن میں نہیں 15 اکتوبر ہے 1 نومبر، اگر گندم بو گئے ہر ایک دن گزرنے پہ 1 کلو کم ہو جائے گی، اچھا، 1 من کی بجائے 39 کلو رہ جائے گی۔ ٹھیک، اس کو بتائیں کہ کہاں آلو کاشت، اس کو بتائیں کہ مٹی ٹیسٹ کرائے، سوائل ٹیسٹ کرائے، اس میں آلو اگ سکتا ہے زیادہ، اس میں گندم اگ سکتی ہے، اس میں چاول بہتر اگ سکتا ہے، اس میں کیا چیز ہے۔ دیکھیں چکوال میں تجربات ہو رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں نے یہ مہم آج سے 23-35 سال پہلے شروع کی تھی کہ اولیو آئل کے درخت جب پیوند ہو سکتے ہیں، آج ہو رہے ہیں نا، آج ہو رہے ہیں۔ اس کو ایجوکیٹ کریں، کسان کو تعلیم دیں، تعلیم کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، کرکٹ اچھی خبریں ہیں؟ ساری خبریں اچھی ہیں، بات یہ ہے کہ کرکٹ کمیونٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ پنجابی کی کہاوت آپ نے سنی ہے، مجھاں دیاں بھیناں، بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے اپنا آسٹریلیا کے، سری لنکا کے، اور اپنا وہ ہر جگہ کے کھلاڑی، حتیٰ کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے کہہ دے ہمیں تو پوچھا ہی نہیں۔ اب وہ یہ جو صاحب ہے وٹ مور کیا نام ہے؟ جی جی، وٹ مور، اب وہ ہو گیا ونس مور، اچھا
उसने कहा ये इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पास टाइम था नहीं तहकीक करने का, मैं ज़्यादा जानता नहीं, ये 2 वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम कर चुका है, इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंट अदरवाइज कॉम्पिटेंट आदमी है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इसको डीप स्टेट ने कहा। ये डीप स्टेट क्या है? MI5 MI6 जब डीप स्टेट कहते हैं इसका मतलब होता है फौज या एजेंसी। फौज तो खैर इसमें क्या, जॉनसन के साथ आपको पता है इमरान खान के ताल्लुकात है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन और कोई हमारे मोहल्ले में जो रहता है अपना रेलवे का डिप्टी कलेक्टर, उसकी तो नहीं बात नहीं कर रहा। बोरिस जॉनसन जो है उसने भी एहतजाज, यहाँ जो सफीर है वो अपॉलोजेटिक था, खिलाड़ियों ने कहते हमसे तो पूछा ही नहीं। पाकिस्तान की लेकिन वहाँ जो दुनिया की क्रिकेट कम्युनिटी थी उन्होंने एहसास दिलाया उनको भी, न्यूजीलैंड को भी, कि तुमने बड़ी झक मारी है। अब न्यूजीलैंड वाले कहते हैं रीशेड्यूल के चाचा जी से आवांगे, फिक्र न करो। ये वैसे अच्छा रीशेड्यूल की चाचा जी से आवांगे, ठीक है। और बरतानवी भी कहते हैं। तो दूसरा ये है वो आ जाएंगे और रमीज राजा का ख्वाब पूरा हो जाएगा, क्रिकेट भी फले फूलेगी, पैसे भी बहुत आएंगे, और रमीज राजा वैसे भी काफी उछलते हैं और ज्यादा उछलेंगे और उछलने में हक बजाने भी होंगे। मिसबाह हक चला गया। 1 मिनट और जबरदस्त एक मेरे पास मिनट है और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था आखिर पे मुझसे एक नुस्खा पूछना है इमरान खान साहब से मुतालिक, दोबारा से कोई फॉर्मूला कोई नुस्खा आपने देना है खान साहब के लिए, जरा वो देते फिर क्लोजिंग पे। वोटिंग मशीन, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट, उन्हें मोटिवेट कर लें तो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर वो 40 लाख वोटों में से 20 लाख वोट डलवा लें तो जीत जाएंगे। लेकिन कभी किसी चीज़ की अच्छी प्लान उसने कभी की नहीं है। चलिए ठीक है, चंद सेकंड। आज़ाद कश्मीर का ज़लज़ला, हारून साहब आज बड़ा आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले ने बहुत ही दुख पहुंचाया, बड़े गहरे ज़ख्म लगाए, लेकिन साबित किया कि एक जिंदा कौम है। 10,000 जितनी पंजाब हुकूमत ने, जो सबसे बड़ी हुकूमत थी, मदद की, इतनी तनहा इमरान खान फाउंडेशन ने की थी, जमात इस्लामी ने की, जनरल हमीद गुल के ख़ानदान ने 10-15 करोड़ रुपए के अतियात जमा किए। हालांकि वो ज़ाती दोस्तों से कर सकते थे, कोई NGO तो थी नहीं। 12,000 यतीम बच्चे जमात इस्लामी का एक अदारा है वो पाल रहा है। इसने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया। आज अफगान बलोचिस्तान में ज़लज़ला है इत्तफाक से, तो उसी ज़िंदगी का सबूत देने सबसे ज़्यादा कराची वाले डोनेशन देते हैं, फिर फैसलाबाद लाहौर के लोग देते हैं। हम सब तो साबित करते हैं। ये देखिए मौक़ात अल्लाह के रसूल का कानून है, मौक़ात हर कोई एक जो उठा सकता है, एक ख़ानदान का बोझ उठा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। लेकिन फौज ने बड़ा काम किया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।